आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपकी मेज़बान रज़ा बतूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, इश्क़ रमज़ान में अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ और हमारे स्टूडियो में बहुत ही बाइल्म और बामारिफ़त शख्सियत एक दफ़ा दोबारा से हाज़िर खिदमत है इंशाअल्लाह, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा साहब, कैसे हैं? अख्तर अब्बास अमीनी साहब और इनकी खूबसूरत गुफ्तगू से आज भी हम मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह और जानेंगे कि ये खूबसूरत लम्हात, ये खूबसूरत साअतें, ये बाबरकत लम्हात के जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना माह कहा, अपना माह खुदा कहकर पुकारा और कहा कि ये वो साअतें हैं जिसमें इंसान पहचान सकता है कि हमारा परवरदिगार के जिसने हम पर इतने एहसान किए, इतनी अताएँ की, इतनी रहमतों और बरकतों के समंदर में हमें समेट रखा है, इनके बदले में जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कुरान पाक में कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, बेशक एहसान का बदला एहसान है। तो यहाँ पर एक नुक्ता फ़िक्र ये है नाज़रीन कि मैंने जैसे आप लोग को बताया कि इश्क़ रमज़ान में हमारा टॉपिक माह रमज़ानुल मुबारक यानी अल्लाह के एहसान का रास्ता, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी मंजिल की तरफ हमारा सफ़र है कि जिसमें हम जानेंगे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हम पर एहसान कर रहा है और फिर अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर एहसान किया है तो उसका बदला एहसान की सूरत में ही मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, वो रब कभी हमें रहमतों की सूरत में नवाज़ रहा है, कभी मग़फ़िरत का पूरा अशरा हमारे दरमियान मुशख़्ख़स कर रहा है, कभी हमारे लिए तमाम तर गुनाहों को बख्शवाने के लिए एक शैतान जैसी ताकत को ज़ंजीरों में जकड़ कर बता रहा है कि ये मेरा तुम पर एहसान है। तो हमें इस माह सयाम में, माह मुबारक रमज़ान में किस तरह से अल्लाह पर एहसान करना चाहिए, वो कैसा एहसान है कि जो खुदा हमसे मांग रहा है। और वाक़ईन ऐसे बहुत सारे आमाल हैं कि जिसको अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम ये करोगे तो वो मुझ खुदावंद मुताल पर एहसान है तुम्हारा। तो आज आगा साहब से भी जानेंगे कि ये जो रब का एहसान है और रब का एक एहसान करदा माह मुबारक रमज़ान हमारे और आपके दरमियान में चल रहा है, इस एहसान का बदला हम रब को किस नतीजे के तौर पर लौटाएँ, ऐसा क्या अमल करें, ऐसी क्या इबादत करें, ऐसा क्या अताअत का तरीका होना चाहिए कि हम वाक़ईन खुदा के बंदे कहला सकें। जी आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रहमान फ़िल क़ुरान हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। बेशक, सुभान अल्लाह। खुदावंद मुताल करीम का अटल फ़ैसला है कि एहसान की जज़ा, एहसान का सिला एहसान ही होता है। बेशक। लेकिन एहसान के दायरे में हम जो देखते हैं कि जो किसी पे एहसान कर रहा है तो सामने वाला उस पे एहसान करता है। बेशक। माह मुबारक रमज़ान में एक अजीब चीज़ देखने में आती है, एहसान भी वो हम पे कर रहा है और जज़ा भी हमें दे रहा है। सुभान अल्लाह। एहसान ये है कि शहर रमज़ान हमें अता किया, बरकतों, रहमतों, मग़फ़िरतों का महीना। एहसान ये है कि हमारी बड़ी से बड़ी मशक्क़त और छोटी से छोटी मशक्क़त का भी हमें सवाब अता कर रहा है। एहसान ये है कि वो परवरदिगार हमें अंधेरे में हिदायत को ढूंढने की एक जुस्तजू सिखा रहा है। एहसान ये है परवरदिगार हमें हमसे निकल कर उस तक पहुँचने का रास्ता बता रहा है। एहसान ये है कि परवरदिगार हमें अपनी ख्वाहिशात के तवाफ़ व इतिकाफ़ से निकल कर माशरा साजी की तरफ देखने का एहसान देता है और सोच देता है। इसमें बहुत सी चीज़ें इस एहसान में ज़िक्र की जा सकती हैं जो परवरदिगार ने मुख्तलिफ़ रिवायात में हम तक पहुँचती हैं कि परवरदिगार कहते हैं ये मुझ पर एहसान है। वहाँ इस माह मुबारक रमज़ान के साथ जो चीज़ मुअय्यन है कि हम जब सहर करते हैं या इफ्तारी करते हैं, हमारे माशरों में भी दावतें होती हैं, सहर के हवाले से इनवाइट किया जाता है, अफ्तार के हवाले से पार्टियां रखी जाती हैं। तो वहाँ परवरदिगार ने बंदे पर एहसान करने, यानी वो एहसान भी हम पे है लेकिन वो परवरदिगार कहता है मुझ पे है एहसान और उसकी जज़ा भी बंदे को ही देता है। रसूल खुदा ने फरमाया मन फ़तरा फ़ी हाज़ शहर साइमन मोमिनन, कि जो बंदा इस माह मुबारक रमज़ान में एक मोमिन रोज़ादार को इफ्तार कराए। वाह, सुभान अल्लाह। इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक फ़सल परवरदिगार ने दे दी है
کہ جسے افطار کر رہے ہیں وہ مومن بھی ہونا چاہیے اور روزہ دار بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ میں نے فرض کر لیں اگر افطار پارٹی رکھی ہے تو میں سب سے پہلے اپنے حلقہ احباب کو یاد کروں گا جو میرے قریبی ہیں، بھی میری افطار کی پارٹی ہے، تشریف لائیے گا، یہ ہے تشریف لائیے گا۔ ان میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے روزہ دار نہیں ہوتے پھر بھی پارٹیوں میں شرکت ہو رہی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ اس نے روزہ نہیں رکھا پھر بھی اسے بلایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ احسان اور یہ ثواب نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے احباب، رشتہ دار، تعلق کی بنیاد دو چیزیں ہیں، تمہارے بلاوے کا اعلان ان دو چیزوں پر ہونا چاہیے کہ وہ مومن بھی ہے اور روزہ دار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صائمن پہلے ذکر کیا گیا ہے، مومنن بعد میں ذکر کیا گیا ہے، پہلا روزہ دار ہونا چاہیے۔ اب اس میں دوسرا ہے کہ دوسرے مسالک والوں کو بھی دعوت دیں، بالکل روزہ دار ہیں دوسرے مسالک والوں کو دعوت دیں، اتحاد کا ایک پیغام پہنچے گا وہاں صائمن کے ذریعے سے، اور دوسرا مومنن کے ذریعے سے کہ تمہارا جو حق ہے، جو تم پر ایک حق ہے مومن کا، اس حوالے سے بھی ایک ذکر کر دی۔ اس کا بہت بڑا ثواب کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے ہے کان لہ بذالک عند اللہ عتق النسمہ، کہ تمہارے لیے جو اللہ کی طرف سے اس احسان کا، اس افطار کا جو ثواب آئے گا وہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور فقط ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب نہیں ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مَا مَضَىٰ مِن ذُنُوب، جو تم گزشتہ زندگی میں گناہ کر چکے ہو پروردگار وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اور بے شک پروردگار غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر خلوص ہو اور اسی کے بتائے ہوئے پیمانے کے مطابق ہم اس عمل کو بجا لائیں تو پروردگار اس کی جزا اس سے بھی بڑھ کے عطا کرتا ہے کہ جو وہ بتاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ناظرین، ایک خوبصورت نقطہ جو آغا صاحب نے بیان کیا کہ اگر رب کا احسان ہم پر ہے اور رب کی عطا اگر ہم پر ہے تو ہمیں ریٹرن میں کچھ دینا ہے، اور جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی خدا کے لیے نہیں ہے، وہ در حقیقت ہماری جزا بن کر ہماری طرف پلٹتا ہے اور ہمارے لیے فائدہ اور بینیفٹ بن کے ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ تو وہ جو جزا ہم دے رہے ہیں یا جو عطا ہم پر رب ذوالجلال کی ہو رہی ہے اور ہم اس سے اپنی زندگیاں سنوار رہے ہیں، امام سجاد علیہ السلام بہت خوبصورت جملہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں نے شروع کے پروگرام میں، پہلے پروگرام میں بیان کیا کہ امام سجاد کا فرمان ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے اپنے احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ ماہ رمضان کو قرار دیا۔ اب مولا اس کی تشریح بھی کرتے ہیں کہ یہ احسان اس کے لیے ہے، اور اس انسان کو احسان لگے گا کہ جو یہ فکر لے کر ماہ رمضان میں داخل ہوگا کہ یا رب میں گناہ گار ہوں، میرا یہ گناہ گار وجود گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو امام یہاں پر بتانا چاہتے ہیں یہ احسان سب کے لیے احسان نہیں ہے ماہ رمضان میں۔ جو یہ فکر لے کر اس ماہ رمضان میں داخل ہو رہا ہے کہ اے میرے رب میں اپنے گناہگار وجود کے ساتھ تیری چوکھٹ پر آیا ہوں، میرا کشکول خالی ہے، تو اسے بھر دے اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اپنی مغفرت سے، اپنی عطا سے۔ تو امام یہاں پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ہماری فکر رب کی اطاعت کے مطابق ہو جاتی ہے، رب کی رضا کے تابع ہو جاتی ہے، تب ہم پر احسان ہوتا ہے، اور جب ہم پر احسان ہوتا ہے تو رب ہمیں اتنی توفیق دیتا ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ احسان کے بدلے میں چکا بھی سکتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں امام کہ جو چاہتا ہے کہ اس احسان کی راہوں پر گامزن ہو چکا ہے، وہ شخص پہلے تو گناہوں سے بچنے کی نیت کرے، اور دوسری یہ نیت کرے کہ اے میرے رب تو مجھے ایسی روشنی بنا دے، تو مجھے ایسا نور بنا دے جو تجھ تک پہنچ سکے۔ اور یہ کیا خوبصورت لمحات ہیں عزیزان من کہ جو آپ کے اور میرے درمیان ہیں، یہ 10 دن کا ٹائم، یہ 20 دن کا ٹائم پیریڈ، یہ 30 دن کا ٹائم پیریڈ، یہ وہ لمحے ہیں جو ہمیں دن بدن رب کے قریب کر رہے ہیں، اور دعا کرتی ہوں کہ واقعی یہ وہ لمحے ہوں کہ جس میں ہم رب کی جستجو کر سکیں، یہ سب سے اہم ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہونا چاہیے کہ افطار پارٹی سے مراد ہے ایک لمبا دسترخوان ہے بالکل جس پر تقریباً ہر نعمت ہم نے رکھنی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلیس کلنا، ہم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جو ہم قدرت بھی نہیں رکھتے اس چیز پر، استطاعت نہیں رکھتے، ہم استطاعت نہیں رکھتے، تو رسول خدا نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس سے ماورا ہے۔ یا میں عرض کرتا چلوں پروردگار نے حقوق انسانیت میں سب کو برابر رکھا ہے، واہ سبحان اللہ، اس کی عطا میں
کوئی باہر نہیں ہے، بے شک اس کا رزق ہے ہر کسی کو پہنچتا ہے، ایمان ہے، بے ایمان ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، سب کو پہنچتا ہے۔ حقوق انسانیت میں سب برابر ہیں، فرائض انسانیت میں پروردگار نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سبحان اللہ، میں جو دے رہا ہوں اس میں تم مساوی ہو، جو تم سے لے رہا ہوں اس میں تم مساوی نہیں ہو، جو جتنی طاقت و قدرت رکھتا ہے اتنا ہی دے۔ تو اس نے رسول خدا سے کہا رسول خدا کیا یہ ہم سب کے لیے ہے؟ جبکہ ہم فَلَيْسَ كُلُّنَا تَقْدَرُ عَلَى ذَلِكَ، ہم سب اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو رسول خدا نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اتق النار، اور اللہ کی آگ سے ڈرو۔ یہاں ڈرنے کے لیے جو کہا گیا ہے یہ دو باتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ کیا تم اس ثواب سے ہٹنا چاہتے ہو، یہ ثواب نہیں حاصل کرنا چاہتے، ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس افطار کے، اس روزے کے کھولنے کے اس پیمانے سے اللہ سے ڈرو کہ جو تمہارے ذہنوں میں موجود ہے، کہ تم نے بنا لیا کہ اتنی ایک بڑی پارٹی ہونی چاہیے، اتنا بڑا دسترخوان نہیں۔ فرمایا وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ، اگر کھجور مکمل بھی نہیں، کھجور کا آدھا حصہ بھی اگر ہے تو ثواب میں تقسیم نہیں ہے کہ بڑا دسترخوان ہے تو پھر اس پہ غلام کی آزادی کا ثواب بھی ہوگا اور اسی پہ پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے، نہیں۔ فرمایا اگر ایک آدھی کھجور کی تم حیثیت لیجیے تو پروردگار دیکھتا ہے نا، ہمارے قلوب کو، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہم صاحب استطاعت ہونے کے باوجود صرف کھجور کھلا رہے ہیں، یا ہم ایک دہاڑی دار مزدور ہونے کے باوجود اپنے خرچے سے گنجائش کر کے وہ کھجور کے ذریعے سے افطار کراتے ہیں، یہ پروردگار کے نزدیک زیادہ مقرب ہے، چاہے آدھی کھجور کے ذریعے سے ہو۔ اور پھر فرمایا اتقوا النار، اللہ کی اس آگ سے ڈرو، وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِّنَ الْمَاءِ، اگر کھجور بھی تمہارے پاس نہیں ہے نا، تمہارے گھر میں پانی تو موجود ہے، پانی کا ایک گلاس، پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر تم پلا کے افطار کراتے ہو تو پروردگار نے ثواب کسی سے مانگ کے نہیں دینا، بالکل بے شک وہ عطا کرنے والا ہے، بے شک۔ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ چاہے دسترخوان کا انبار ہے یا چاہے آدھی کھجور اور گلاس پانی ہے، ثواب وہی ہے، عطا وہی ہے، رحمت وہی ہے، برکت کی وہ تمام تر روشنی اتنی ہی ہے، لیکن نیتوں پر یہ سارا اعمال کا دار و مدار ہے کہ انسان کی نیت کس طرح کی ہے، رضائے پروردگار ہے یا دکھاوا ہے۔ تو پروردگار بچائے ایسی تمام تر عادات سے کہ انسان اگر انبار لگا رہا ہے دسترخوان کے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے گھر آنے والا مہمان سحر ہو کر جائے، میرا گھر آنے والا مہمان پیٹ بھر کر کھائے، کیونکہ یہ رب کا مہمان ہے، رب کی عطا ہے مجھ پہ۔ تو آغا صاحب بہت خوبصورت یہاں پر نقطہ آپ نے رب کے احسان کا تو بیان کیا۔ ابھی پوچھنا چاہیں گے کہ ہم لوگ گرمیوں کے روزے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور دعا کرتی ہوں کہ ہر ایک انسان کی یہ بھوک پیاس کی جو تمام تر مشقت ہے اس کو اللہ رب العزت قبول بھی فرمائے، لیکن یہ کتنا خوبصورت فلسفہ ہے کہ جس سے انسان ناشنا ہے کہ بھوک پیاس، یہ دن بھر اللہ رب العزت کی اطاعت میں رہنا، اور پھر اللہ ریٹرن میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارا سونا عبادت، تمہارا سانس لینا عبادت، تمہارے منہ سے آنے والی وہ بدبو کہ جس کو ہم بدبو کہہ رہے ہیں رب اس کو خوشبو کہہ رہا ہے، جنت کا عطر کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس سب کا کیا فلسفہ ہے آغا صاحب؟ پروردگار نے جہاں اپنی نعمات کے حوالے سے ہمیں نوازا ہے، جی، وہاں شریعت میں ہم بعض اوقات سنتے ہیں نرمی، سردی، گرمی، یہ نہیں ہے۔ ہم حکم کے بندے ہیں، بے شک بے شک، ہم حکم الہی کے پابند ہیں۔ یہ تو وہی پھر ہو گئے کہ جن کے حوالے سے ہم اپنی محافل میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جنگ پہ نہیں جا رہے تھے کیونکہ کھجوریں پکی ہوئی تھیں، یعنی موسم کے حوالے سے ہی انہوں نے حکم ماننا ہے۔ بے شک ہمارے معاشرے میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جی روزے تب رکھیں گے جب سردیوں میں آئیں گے، سردیاں گرمیاں یہ کچھ نہیں ہے، ہم حکم کے بندے ہیں۔ وہ اگر کہتا ہے، خوبصورت ترین ایک جملہ مجھے ذہن میں آ گیا کہ جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جناب ابراہیم کو، اور جناب جبریل ادھر سے اجازت لے کے مدد کے لیے پہنچے، تو جناب جبریل نے کہا میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں اے ابراہیم۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے مدد چاہیے لیکن اب سے نہیں، اگر میرا رب مجھے جلنے دینے میں اگر وہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر بچا لیتا ہے تو میں،
ہم حکم کے ہی بندے ہیں. بے شک بے شک. گرمیوں میں اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو ہم گرمیوں میں حاضر ہیں, سردیوں میں ہمیں پروردگار یہ توفیق عطا فرمائے. بالکل بالکل. اگر صاحب عشق کا مطلب بھی تو یہی ہے. عشق رمضان مطلب محبت مودت کا ایک ایسا میں کہتی ہوں لمحہ اور ایک ایسا لیول کہ جس میں انسان کو نہ گرمی محسوس ہو اور نہ ہی سردی کی کوئی شدت. جی اسی جملے سے وہ شعر مجھے اقبال کا یاد آ گیا جی کہ وہ آتش نمرود بے خطر کود پڑا, آتش نمرود میں عشق اور عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی. تو وہ یہ واقعاً یہ عشق کی ہی منزل ہے, جب خود سے انسان خود ہی کی طرف منزل پا جاتا ہے. تو یہاں جہاں یہ گرمیوں کے حوالے سے کہا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجَوْعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ یوم القیامت بادشاہ, کہ اپنی بھوک اور پیاس جو ماہ رمضان میں تمہیں دی جاتی ہے اس کے ذریعے سے سب سے جو پہلی ایک چیز ہے تمہیں احساس دلانا ہے کہ تم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس محشر کی اس بھوک اور پیاس کو بھلا نہ بیٹھو. تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ جہاں میں اس عارضی 15-16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر پا رہا اور جہاں وہ ایک دن اتنے ہزار سالوں کا ہوگا بے شک, تو اس دن کی بھوک اور پیاس کیسی ہوگی. اور جہاں بھوک اور پیاس سے انسان مر بھی نہیں سکتا ہے, مسلسل اس احساس کو رکھنا ہے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی ایک بھوک و پیاس ہے, وہاں دنیا کے غرباء و مساکین کی بھوک و پیاس کا احساس ہے. جو میں عرض کر رہا تھا, ہم عموماً گھروں میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, صبح دوپہر اور شام. روزے میں ہم 2 ٹائم, سحری اور افطاری. وہ درمیان والا بیچ والا جو دوپہر کا ہے وہ مس ہو گیا. پروردگار کم سے کم ہمیں جو روزے کا فلسفہ ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بیچ والا جو ایک کھانے کا ٹائم تم سے لے لیا گیا ہے, یہ ایک کھانا مستحقین تک پہنچا, سبحان اللہ, یہ غرباء و مساکین تک دے دو. فقط کم سے کم جو فلسفہ ہمیں روزے کا اور حکمت روزے کی ہم جو درک کر سکیں وہ اتنی تو ہو. جو میں رمضان سے پہلے ماہ مبارک سے پہلے 3 ٹائم کھانا کھاتا تھا اور اب اللہ نے مجھے اس طرح کے مغفرت والے مہینے میں مجھے ایک تقویٰ کے راستے پہ چلنے کے لیے جو کہا ہے, اور 2 ٹائم کا کھانا اور 1 ٹائم وہ میں نے ادھر دینا ہے. یہ بھی احساس اگر ہم میں آ جائے تو یہ بھی احساس بہت بڑا. بے شک بے شک. اگر صاحب یہیں پر میں جیسے ماہ رمضان المبارک میں آپ نے کہا کہ غرباء و مساکین کا خیال رکھا جائے, یہاں پر اگر ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹنا چاہیں اور اللہ کی خوبصورت عطاؤں کو اگر سمیٹنا چاہتے ہیں تو یہاں پر خدمت خلق کا ایک کیسا فلسفہ نظر آتا ہے ہمیں؟ رسول خدا نے اس خطبہ شعبان میں جو رمضان کی فضیلت بیان کی ہے, جی رسول خدا نے بہت سے نکات ہمیں دیے ہیں جس کے ذریعے سے اس احسان والے مہینے میں ہم رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں. جی, جس میں پہلے رسول خدا نے کہا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ, اس ماہ مبارک میں اپنے فقیر اور اپنے مساکین کو صدقہ دو. یہاں جو ضمیر استعمال کی گئی ہے قوم کی ضمیر, اگر ایک اجتماعی دیکھا جائے تو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ ایز اے انسانوں کے ہونے کے ناطے سے ہم سب شریک ہیں, ایز اے مومن ہونے کے ناطے سے پھر ایک دائرہ تنگ ہے, سب شریک ہیں. وہاں میں یہ کہتا چلوں کہ رسول خدا اور شریعت میں نے بھی جو انفاق کا ایک ترازو ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انفاق کی ابتدا وہ خود سے شروع کرو. سبحان اللہ. اپنے گرد دیکھو, اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, اپنی اس معاشرے میں دیکھو. یعنی وَتَصَدَّقُوا فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ, اپنے اگر کم از کم دوسروں کو نہیں دے رہے, وہ ہے نا اپنے اندر بھی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے بھائی کے گھر چیز جا رہی ہے تو کم از کم دل کو ایک تسلی ہوتی ہے یار اپنے گھر جا رہی ہے. اور جہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کسی اور کے گھر جا رہی ہے, ایک وہاں پہ یہ ایک اطمینان بھی دیا جا رہا ہے کہ کم از کم اپنے فقراء اور اپنے مساکین کو صدقہ دو. صدقے سے مراد یہی ہے, جہاں صدقہ ہے وہاں مستحب صدقہ, وہاں خیرات بھی مانا ہے, وہاں انفاق بھی مانا ہے, یہ چیزیں ہمیں دینی چاہیے. یہ پہلا نقطہ جو رسول خدا نے فرمایا. دوسرا فرمایا وَوَقِّرُوا قُمَارَكُمْ, اپنے بزرگوں کا وقار قائم رکھو.
वक़ार कायम रखने एक बहुत लंबा एक और बहुत दकीक माना है। हमारे माशरे में हमारी हरकत और सकनात का ताल्लुक़ हमारे बुज़ुर्गों की तरबियत के साथ किया जाता है। कोई हरकत कर रहे हैं तो कहते हैं ये तुम्हारे वालिदैन ने तरबियत की है, बिल्कुल, ये तुम्हें सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। तो फरमाया अपने अकाबरीन का, अपने बुज़ुर्गों का वक़ार सलामत रखो। तालिब इल्म की एक छोटा सा वाक़या 1 मिनट में गुजारने की कोशिश करूँगा जी। वो कहते हैं कि मैं जब घर से चला था मदरसे की तरफ तो मेरे वालिद साहब ने कहा था बेटा ये मेरे सर पे देख रहे हो क्या है? तो कहा बाबा जान ये आपने पगड़ी बांधी हुई है सफ़ेद कलर की। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने ज़िंदगी गुजारी है, बुढ़ापे में आ गया हूँ, आज तक ये सफ़ेद है। अब इस पगड़ी का ताल्लुक़ तुमसे हो गया, ख्याल करना इसे सफ़ेद ही रहने देना। तो अपने बुज़ुर्गों का, अपने वालिदैन का, अपने अकाबरीन का वक़ार कायम रखना चाहिए, सलामत रखना। तीसरी वरहमु सिगारकुम, अपने बच्चों पर रहम करो। इस रहम में परवरिश भी आ जाती है, तालीम और तरबियत भी आ जाती है। तालीम और तरबियत में फिर एक मौजू है, वो तालीम और तरबियत जदीद दौर के मुताबिक जहाँ हम उन्हें दीन सिखाते हैं वहाँ दुनिया की तालीम भी होनी चाहिए। और दुनिया की तालीम और दीन की तालीम तो ये हमारी अपनी तकसीम है। तमाम उलूम दरअसल दीन के उलूम हैं। चाहे फ़िज़िक्स है जो मज़ाहिर कायनात को समझने के लिए पढ़ी जा रही है, चाहे कीमिया है जो कि मादे के राज को जानने के लिए है, या चाहे बायोलॉजी पढ़ी जाती है खिदमत खल्क के लिए, ये तमाम उलूम दरअसल दीन के उलूम हैं। अपने बच्चों पर रहम करो, एक तालीम और तरबियत के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनकी आज़ादी और मोहब्बत के हवाले से। हम बाज़ों का मोहब्बत की जो एक है ना साल, ये 7 साल है इस तरह मोहब्बत करनी, बताया है। 7 साल में आपने उसे हाकिम बना के, 7 साल में उसे अपना वज़ीर बना और आखिरी 7 साल उसे, दूसरे 7 साल में नौकर और तीसरे 7 साल में वज़ीर। जो दूसरे 7 साल की मोहब्बत है वहाँ उन्हें मशक्क़त में डालना चाहिए, चाहे वो इल्म की मशक्क़त है या जिस्मानी मशक्क़त है, उन्हें अपना ताबेदार बनाना चाहिए। अमूमन ये होता है कि बच्चों पर शफ़क़त की एक जो इंतहा, मोहब्बत की जो एक इंतहा, जो उनकी तरबियत में जहर बनकर फैल जाती है, और बाद में शिकवा ये होता है कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता, और ये नतीजा आग तक जा पहुंचता है। अपने बच्चों पर है। और आजकल जो हमारे माशरे में देखा जा रहा है, कोई तकसीम नहीं की गई है कि तुम अपने बेटों पर रहम करो, नहीं, कहा तुम अपने छोटों पर रहम करो, अपने बच्चों पर रहम करो, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है। बेशक एक मुफक्किर का जुमला है कि सबसे पहले जो बेटी का हक तल्फ किया जाता है वो उसके पैदा होने की खुशी है। बेशक जो उस हक है कि उसके पैदा होने पे खुश होना चाहिए। हमारे माशरे में हैं ऐसे लोग, कुरान ने भी कहा है कि उनके चेहरे स्याह हो जाते हैं, बेशक, वह कज़ीम, और वो गुस्से में आ जाते हैं कि क्या हाल। और ऐसे हमारे माशरे में देखने में आए हैं, बच्ची पैदा हुई है तो फायर करके इतने उसे कत्ल कर दिया गया है, गला घोंट के मार दिया गया है। तो ऐसे ये दौरे जाहिलियत की वही सोच है जो आज भी हमारे अंदर मौजूद है। तो रसूल खुदा ने छोटों पर रहम करने के हवाले से हमें तालीम दी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर मैं बयान करना चाहूँगी कि आगा साहब का ये जुमला वाक़ई आज के माशरे के लिए भी मैं कह सकती हूँ है कि परवरदिगार के एहसान को अगर समेटना है, उसकी रहमत को अगर समेटना है तो ख़ुद को थोड़ा सा प्योर करने की ज़रूरत है। बिना प्योरिटी के आपको कहीं से कुछ नहीं मिलता। और मैं ये जुमला कहूँगी कि एक बहुत ही खूबसूरत जुमला अगले दिन मैं पढ़ रही थी कि परवरदिगार की तरफ से जो नूर हमारे कल्ब में दाखिल किया जाता है उसके बारे में था कि जब हम कोई दूध किसी बर्तन में डालना पसंद करते हैं या उसको डालना चाहते हैं तो हम पाकीज़ा बर्तन उठाते हैं, कभी नजिस बर्तन का इंतखाब नहीं करते, पाक साफ़ बर्तन का इंतखाब करते हैं ताकि दूध पाक साफ़ बर्तन में आए। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमारे कल्ब में अल्लाह का नूर दाखिल हो तो वो एक कसीफ़ कल्ब में कैसे आ सकता है? एक दुनियावी चीज़ को हम पाकीज़ा चीज़ में डाल रहे हैं, लेकिन एक पाकीज़ा नूर को कसीफ़ कल्ब में कैसे उतार सकते हैं जब तक कि कसीफ़ कल्ब पाक नहीं हो जाता।
تو یہ وہ جاہلیت، دور جاہلیت کے تمام تر رواج آج بھی چلے آ رہے ہیں، اور یہ بھی ماہ رمضان المبارک میں بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو رب کی خوشی میں خوش کرو. اور رب جب کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ رب کی رحمت ہے، رب کی عطا ہے، رب کا لطف ہے. رب نے نہیں کہا کہ اگر فرزند پیدا ہو رہا ہے تو وہ رحمت ہے، کہا بیٹی رحمت ہے. تو جو فری میں چیز آ رہی ہے، جو رحمت بن کے تمہارے وجود کے ساتھ مل رہی ہے، اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے. اور میں یہاں عرض کرتا چلوں، رسول خدا نے جہاں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے فضائل بیان کیے ہیں، وہاں نعمت کا کہیں لفظ نہیں آیا. وَهُوَ شَهْرُ الْبَرْكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ. یہ برکت اور رحمت کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ. بالکل. اور اگر ہم رحمت کو ہی اذیت دیں تو ممکن نہیں ہے کہ رب ہمیں اس ماہ رمضان سے مستفید کریں. ساتھ ہی رسول خدا نے آگے فرمایا وَاصِلُوا أَرْحَامَكُمْ. اپنے رحم والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی وہ جن کا تمہارے ساتھ خون کا تعلق ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی معاملات اس طرح کے ہیں الجھے ہوئے، تو وہاں صلح کے حوالے سے جو روایات موجود ہیں کہ جو پہلا قدم بڑھاتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے صلح کے لیے، اور جو اس درمیان میں ایک ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں اس کا کتنا ثواب ہے. اس حوالے سے وہ تمام معاملات، ظاہر ہے دنیا ہے، انسانی فطرت ہے، معاملات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے رنجشیں ہو جاتی ہیں، بالکل. لیکن اس ماہ مبارک رمضان کے توسط سے فرمایا اپنے ان معاملات کی صلح کرو، اپنے ارحام کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. بہت شکریہ آغا صاحب. یہیں پر شاید ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام ایک کو پہنچتا ہے. آخری بات میں عرض کرتا چلوں، جہاں آپ نے کہا کہ احسان پروردگار کا ہے کہ پروردگار نے ہماری نظافت کے لیے، ہماری پاکیزگی کے لیے اس ماہ مبارک رمضان کو، تو وہاں اس روزے کے حوالے سے جہاں فرمایا بھوک اور پیاس کے ذریعے سے تمہیں احساس دلانا ہے، وہاں دو عظیم باتیں کی ہیں جو معاشرے کے ساتھ بہت تعلق رکھتی ہیں. وَحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ. اپنے کانوں اور اپنی نگاہ، اپنی زبان اور اپنے کانوں کی حفاظت کرو. بالکل. وَأَبْصَارِكُمْ، اور اپنی نگاہ کی، وَأَسْمَاعِكُمْ، اور اپنی کانوں کی. تینوں چیزیں، مطلب تین حواس کا ذکر. زبان کی حفاظت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو. جو بھوک اور پیاس کی وہ بات یہاں عرض کرتا چلو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ساری رات جاگ رہا ہے، صبح سحری کر کے نماز پڑھ کے سو گئے، عصر کے نزدیک جاگا ہے، ظہر عصر پڑھی، مغرب کا ٹائم ہو گیا، افطاری کری، جی سناؤ روزے کا تو پتہ ہی نہیں چلا. جو روزے کے ایک احساس دلانے کی پروردگار نے حکمت رکھی ہے وہ تو ہم نے حاصل ہی نہیں کی ہے. اور دوسرا ہماری راتیں بھی عجیب و غریب گزرتی ہیں، جہاں رسول خدا نے فرمایا اپنی زبانوں کی، نگاہوں کی، کانوں کی حفاظت کرو. ہم وہ راتیں حضرت کے ساتھ یا تو فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہوئے گزار دیتے ہیں. اب ہر ایک چیز میں کیا کون سی گیمیں ہیں، کون سے ڈرامے، وہ سارا کچھ ایک علیحدہ موضوع ہے. ہم رات ہی ویسے گزار دیتے ہیں جو ہمیں ان رحمتوں اور برکتوں سے دور کر دیتی ہے، اور وہ روزے کے فلسفے سے ہمیں باہر نکال دیتی ہے، اور وہ روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے. وہ فلسفہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. دعا ہے پروردگار ہمیں روزے کے فلسفے اور روزے کی حکمت پر عمل کرنے اور اس فیض کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ اختر عباس امینی صاحب آپ کا، قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اتنے خوبصورت علم سے ہمیں مستفید کروایا. ناظرین یہیں پر ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کی گزرتے ہوئے لمحے ہمیں خدا کی حقیقی معرفت کو حاصل کرنے کی طرف قریب لے جائیں اور ان پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.